आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। मुल्क मरहलावार 8 फरवरी के आम इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है। रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद किए जाने के फैसले अब मुख्तलिफ शहरों में कायम ट्राइब्यूनल्स में ज़ेर समाअत हैं, जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को, कारकुनों को, उनके उम्मीदवारों को धड़ाधड़ रिलीफ मिल रहा है और उनके मुस्तरद करदा कागजात नामजदगी मंजूर हो रहे हैं। गोया PTI के लिए इलेक्शन के कुछ दरवाजे खुल रहे हैं और इसके साथ PTI मुखालिफ सियासी जमातों में खलबली के आसार हैं। दूसरी जानिब ट्राइब्यूनल्स के हाई कोर्ट जजेस रिटर्निंग ऑफिसर्स की अहलियत और इलेक्शन कमीशन की जानिब से उनको दी गई तरबियत पर सवाल भी उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के आदाद शुमार के मुताबिक कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलीज़ के 3240 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए, जिन पर हाई कोर्ट के 26 जज साहिबान पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने अगले 7 रोज में समाअत करके फैसले करने के वो पाबंद हैं। साबिक चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान के मुताबिक मजमूई तौर पर पार्टी के 873 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे। आज किसी भी ट्राइब्यूनल से किसी उम्मीदवार की कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील मुस्तरद होने की खबर नहीं आई। इमरान खान के ने 122 से कागजात मुस्तरद होने की अपील की समाअत कल होगी। अलबत्ता शाह महमूद कुरैशी, हलीमा दिल शेख, फिरदौस शमीम नकवी, जुल्फी बुखारी, राजा बशारत, सलमान अकरम राजा, आतिफ खान समेत PTI के दर्जनों उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं। इसके अलावा फवाद चौधरी भी अब इंतखाब में हिस्सा ले सकेंगे। इस्लामाबाद ट्राइब्यूनल ने शोएब शाहीन के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने का आरओ फैसला करदम कर दिया, जबकि अरबाब मोहम्मद ताहिर ने समाअत के दौरान कहा कि आरओ साहब मामूली इतराज़ात पर आपको उसी वक्त कन्फ्रंट करना चाहिए था। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन ने आरओज़ को बाकायदा मावनत फराहम नहीं की। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि आरओज़ को पहले तरबियत फराहम की गई थी, जिस पर जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि तरबियत तो फराहम की गई लेकिन पूरा कानून नहीं पढ़ाया गया। इसी तरह सिंध में जस्टिस कादिम हुसैन तेनियों पर मुश्तमिल ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर्स पर गैर ज़रूरी तौर पर कागजात नामजदगी मुस्तरद करने पर बरहमी का इज़हार करते हुए रिमार्क दिए कि जो आरओज़ इस किस्म के फैसले करेंगे वो इलेक्शन कैसे कराएंगे। दिलचस्प सूरत हाल है, इस पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब जिब्रान नासिर, सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं। जिब्रान साहब, आप खुद गो कि आप आई गेस इलेक्शन लड़ रहे हैं आज़ाद हैसियत में, लेकिन आपने PTI के फिरदौस शमीम नकवी साहब के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का केस उठाया और आज उनके वो कागजात जो हैं वो मुस्तरद होने का जो आरओ का फैसला था वो मुस्तरद हो गया। फिरदौस शमीम नकवी साहब इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ पाएंगे। ये पूरा माहौल जो आप देख रहे हैं जो कि बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, 850 PTI के जो उम्मीदवार थे उनके कागजात मुस्तरद हुए, मगर उसी तरह से बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये मामला है कि जब ये ट्राइब्यूनल्स में गए, ये आरओज़ के तमाम फैसले जो हैं वो ट्राइब्यूनल्स ने मुस्तरद कर दिए। एक बहुत ही गैर मामूली कैफियत है। देखिए, ये गैर मामूली कैफियत ज़रूरी है, बट हम ये नहीं कह सकते कि ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ये डेफिनेटली बाय डिज़ाइन है। 9 मई के दिलखराश जो वाक़यात हुए थे काबिल मज़म्मत, यकीनी तौर पे मुल्क के अंदर ऐसे हालात मामलात नहीं होने चाहिए, और अगर उसके अंदर रियासत को लगता है या इदारों को लगता है या अदालतों को लगता है कि किसी जमात की मखसूस लीडरशिप अगर शामिल भी थी, तो आप ये नहीं कर सकते कि उसकी सज़ा उस जमात के हर एक अरकान को दी जाए कि जिसके ऊपर अगर कोई पर्चा नहीं भी है या अगर हमने पर्चा कर दिया मगर कोई सबूत नहीं मिला, तो यकीनी तौर पे ये हमने ज़रूरी बनाना है कि उसको सियासत से हर लिहाज से, हर तरीके से दूर रखा जाए। मगर हमें अनफॉर्चुनेटली होता यही नज़र आ रहा है कि जब ये बात हो रही है बिलखुसूस PTI की जानिब से कि फॉर्मर वफाकी काबीना हो या सूबाई काबीना हो या जो पार्टी के चीदा बानी मेम्बरान हैं, लीडरान हैं, जो सामने एक फ्रंट फेस होते हैं, आवाम से एक राब्ता कायम करते हैं, उनके नॉमिनेशन से रिजेक्ट किए जा रहे हैं। और यकीनी तौर पे जो एक ये मैलफाइडे थी आरओज़ की जानिब से इन पेपर्स को रिजेक्ट करने में, वो एक्सपोज हुई है कि कमोबेश तमाम तर एतराज़ात जो आरओज़ ने लगाए थे वो रद्द करके तमाम तर उम्मीदवार के नॉमिनेशन फॉर्म्स ऑलमोस्ट एक्सेप्ट कर लिए गए हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली कल को वोटिंग करवाने के लिए और वोटिंग से पहले जो कैंपेन के दौरान कंडक्ट होता है, आपको जो मुख्तलिफ NOCs मिलती हैं, आपके अपोनेंट्स आपके खिलाफ कोई शिकायत करते हैं या आपको अपने किसी अपोनेंट से शिकायत होती है, और फिर जो इलेक्शन के फॉर्म्स निकलने हैं, पोलिंग के दिन जो अमला आना है, वोट कास्ट होना है, वोट की गिनती होनी है, उसकी फाइनलाइजेशन होनी है, ये तमाम के तमाम उसी आरओ ने करनी है जिस पे मेरे ख्याल में पाकिस्तान की एक जो 3 बड़ी जमातें हैं उनमें से एक बड़ी जमात ऑलरेडी अदम एतमाद का एक इजहार कर चुकी है, और वो गैर ज़रूरी अदम एतमाद का इजहार नहीं है, उनके पास ठोस वजूहात हैं। तो अगर किसी भी
حلقے کی یہ خواہش تھی، کسی طبقے کی یہ خواہش تھی کہ اس ملک میں الیکشن ملتوی ہوں، تو اس کا بڑا اچھا طریقہ یہ ہے کہ الیکشن ہونے سے پہلے اس ایکسرسائز کو اتنا متنازع بنا دیا جائے کہ تمام پارٹیاں جو ہیں اس کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیں، اور ہمیں اسی طرف کہانی انفارچونیٹلی جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے، جبکہ ملک جو ہے متحمل نہیں ہو سکتا مگر اس کے ساتھ ہی پروسیس کو ڈیلے کرنے پہلے کا۔ تو یہ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کا تجربہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو پیپرز ریجیکٹ ہوئے ہیں یہ ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ تھی، یہ ایک آر او کا اپنا انفرادی فیصلہ بنیاد، چاہے اس کا وہ بعد میں اسٹرائک ڈاؤن کر دیا ٹرائبونل نے، لیکن یہ کیا اس کی کوئی مثال موجود ہے یا اس کی کوئی شواہد موجود ہے کہ یہ ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ تھی اور یہ ایک منصوبے کے تحت سارے کاغذات مسترد کیے گئے؟ دیکھیے ہمیں کہیں پہ تو آپ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے کامنٹس ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے پرومو میں چلا رہے تھے کہ جج صاحب فرما رہے ہیں کہ 3 الگ الگ حلقوں میں جو آر اوز پیپر ریجیکٹ کر رہے ہیں اس میں فل اسٹاپ اور کامے کا بھی فرق نہیں ہے، مگر ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ کم سے کم یہ بیسک انسٹرکشنز کہیں نہ کہیں تھیں کہ کچھ بھی کر کے ان کے نامینیشن پیپر ریجیکٹ کرو۔ اگر میں آپ کو ایک مثال دوں تو فردوس شمیم نقوی صاحب کے یہ کہہ کے پیپرز ریجیکٹ کیے گئے کہ چونکہ پارٹی کا سمبل لے لیا گیا ہے ای سی پی کی جانب سے تو یہ کس نشان کے اوپر الیکشن لڑیں گے، اس لیے ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اتنا بے تکا سا فیصلہ، اتنا بغیر کسی منطق کے اور قانون کے اس کے پریمس میں ڈیپ روٹڈ نہیں تھا یہ فیصلہ، اپنی طرف سے اخذ کر کے، تو یعنی کہ یہ جو عملہ سارا آر او کا تھا جس کی ٹریننگ پہ آپ کو پتہ ہے بڑا شور مچایا گیا تھا، جب پشاور ہائی کورٹ نے ایک نوٹیفیکیشن سسپینڈ کیا تھا، بلکہ لاہور ہائی کورٹ نے، تو بڑا شو کاز بھی ہوا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے، اور بڑی بات ہی گئی تھی کہ سر ٹریننگ رک گئی، اگر ٹریننگ نہیں ہوگی تو الیکشن کیسے ہوں گے، یہ ٹریننگ بڑی ضروری ہے۔ تو یہ تو پھر ساری ذمہ داری سکندر سلطان راجہ صاحب نے اپنے سر پہ لی ہے، کیونکہ یہ ان کے ٹرین شدہ آر اوز ہیں، اور اگر ان کو یہی نہیں پتا کہ آرٹیکل 63 کیا کہتا ہے، آرٹیکل 62 کیا کہتا ہے، اور الیکشنز ایکٹ 2017 کا سیکشن 62 کیا کہتا ہے، اور اس سے ہٹ کے ہم جو بھی چاہیں گے ریزن لکھ دیں گے ریجیکٹ کرنے میں پیپرز، تو اس کو آپ میلافائڈ ہی کہیں گے انفارچونیٹلی، اس کے علاوہ تو یہ مگر ایک اوور آل جو الیکشن پروسیس، آپ نے بھی شروع میں یہ بات کی ہے کہ اگر ہول سیل ریجیکشن ہو گئی تمام کاغذات نامزدگی کی ایک پی ٹی آئی کے بڑے حلقے کی، اور پھر اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا ایپیلیٹ ٹرائبونل نے اتنے بڑے انداز میں، تو یہ جو پوری فوج ہے کھڑی ہوئی ہے، معاف کیجیے گا جو لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، جو آر اوز کی یہ جو تیار کی، جس کی تربیت کی ہے الیکشن کمیشن نے، یہ ان کا جو رزلٹ سامنے آیا ہے یہ تو بہت ہی بڑے خطرے کی نشاندہی کر رہا ہے، جیسے کہ آپ نے خود عرض کیا کہ اس میں تو ابھی کئی مراحل ہیں جہاں پہ آر اوز کا امتحان ہونا ہے، اور یہ پہلے امتحان میں بری طرح سے فیل ہو گئے۔ دیکھیے میں نے آپ سے پہلے ہی کہا کہ اگر پاکستان کی 3 بڑی جماعتوں میں سے ایک بڑی جماعت اس طرح عدم اظہار کرے گی عدم اعتماد کا، اور بعد میں الیکشن کے جاتے ہوئے ان کو مسائل بھی پیش ہوں گے، اور اوپر سے دیکھیے سیکیورٹی کرائسس ملک میں اپنی جگہ ہے، ہم اس سے بھی منہ نہیں پھیر سکتے، وہ اپنی جگہ ایک تلخ حقیقت ہے، مگر سیکیورٹی کرائسس 2018 اور 13 اور 2008 میں خاص طور پہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کے بعد اس وقت جس ملک دور سے ملک گزرا تھا وہ زیادہ تھے، مگر اب یہ دیکھ لیجئے کہ سینٹ کے اندر ایک صاحب آج کھڑے ہو جاتے ہیں اور ریزولوشن پاس کر دیتے ہیں، اور پھر باقی سارے سینیٹرز کو ریزولوشن کے پاس ہونے کے بعد خیال آتا ہے کہ نہیں جی الیکشن تو ٹائم پہ ہونے چاہیے، ایسی کوئی بات کوئی نہ کرے۔ تو یہ تمام تر کوششیں کئی طریقے سے کی جا رہی ہیں کہ جو الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں وہ بھی بد دل ہو جائیں، جو الیکشن کروا رہے ہیں ان کی بھی کریڈیبلٹی ہٹ ہو جائے، اور جو الیکشن وقت پہ کروانا چاہ رہے تھے یعنی کہ جیسے کہ سپریم کورٹ، ان کو اتنا مجبور کر دیا جائے کہ ان کو بھی کوئی اور راہ نظر نہ آئے اور کوئی اس طریقے سے کوئی ڈیلے پروسیس لیا جائے۔ میں خلاف الیکشن پی ٹی آئی کے 2 الیکشن لڑ چکا ہوں، اب تیسرا الیکشن بطور آزاد لڑنے جا رہا ہوں، مگر مجھے ایک حقیقی الیکشن میں حصہ لینا ہے، مجھے شکست سے کوئی خوف نہیں ہے، میں کتنے بھی بے تحاشا ووٹوں سے ہاروں، مجھے اس بات کی خوشی ہوگی کہ میرے ایک حلقے کے ہر ووٹر کو، چاہے وہ تحریک انصاف کا تھا، پیپلز پارٹی کا تھا، نون لیگ کا تھا، تحریک لبیک کا تھا، جماعت اسلامی کا تھا، ایم کیو ایم کا تھا، جماعت علماء اسلام فے کا تھا، یا کسی آزاد امیدوار کا ووٹر تھا، اس کو اپنا نمائندہ بھی ملا، اس کو اپنا نمائندہ کیمپین کرتے ہوئے بغیر خوف و خطر بھی نظر آیا، اور وہ ان کے لیے جا کے نہ صرف ووٹ ڈال سکا مگر اس دن وہ ووٹ گنا بھی گیا۔ یہ جمہوریت کا کہتے ہیں ضمانت ہے، حقیقی الیکشن آئین کا وعدہ بھی ہے، جمہوریت کی ضمانت بھی ہے، اور اس عوام کی 24 کروڑ عوام کی امانت بھی ہے، اور یہ امانت اس وقت سکندر سلطان راجہ صاحب کے پاس ہے، اور ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ بہت بہت شکریہ جبران ناصر ہمارے ساتھ موجود تھے، سول رائٹس ایکٹیوسٹ، وکیل۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ہم ذکر کریں گے ایک اہم کیس ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کی 7 رکنی لارجر بینچ فیصلہ کرے گی نواز شریف الیکشن لڑ سکتے ہیں یا نہیں۔ وہ سیاست سے تاحیات نااہل قرار پائے تھے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے نتیجے میں، کیا اس فیصلے کو اوورٹرن کر دیا جائے گا اور یہی لاگو ہوگا
جناب جہانگیر ترین پہ عمران خان الیکشن بہرحال فی آج کی صورتحال میں نہیں لڑ سکتے اور اس فیصلے کے نتائج جو ہیں اس پہ عمران خان پہ اس کا اثر نہیں ہوگا۔ اس کی تفصیل سے بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی روشنی میں عام انتخابات کے لیے 8 فروری کی تاریخ پتھر پہ لکیر ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کے 2 سابق وزرائے اعظم عمران خان، نواز شریف اور ایک سینئر سیاستدان جہانگیر ترین کے انتخابات میں حصہ لینے پر سوالیہ نشان ہے۔ عمران خان کی توشاخانہ کیس میں سزا معطل ہے، تاہم اس کیس میں ان کی نااہلی برقرار ہے، اور دوسری جانب نواز شریف اور جہانگیر ترین پر سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا وہ فیصلہ تلوار بن کر لٹک رہا ہے جس میں نااہلی کی مدت کو تاحیات قرار دیا جا چکا ہے۔ گو کہ نون لیگ کی پی ڈی ایم کی حکومت نے پچھلے سال الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کر کے نااہلی کی مدت 5 سال کر دی تھی اور دعویٰ تھا کہ یہ اب نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم ہو گئی، تاہم اٹارنی جنرل کے مطابق جب تک عدالتی فیصلے موجود ہیں تاحیات نااہلی کی ڈیکلیریشن اپنی جگہ قائم ہے۔ آج مانسہرہ کے علاقے میں نواز شریف کے کاغذات نامزدگی کی منظوری کے خلاف اپیل 8 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ الیکشن ٹریبونل نے ریمارکس دیے کہ ارکان پارلیمنٹ کی اہلیت کا کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے جس کے فیصلے کا انتظار ہے، یعنی نواز شریف کی الیکشن اہلیت سپریم کورٹ فیصلے کی منتظر ہے۔ آج چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 7 رکنی لارجر بینچ نے سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی کی مدت کے تعین سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارک دیے کہ ہم نے نااہلی سے متعلق کیس میں پبلک نوٹس جاری کیا مگر کوئی سیاسی جماعت فریق نہیں بنی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے استفسار کیا کہ کیا قانون سازی سے ڈیکلیریشن پر نااہلی کی مدت کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ جہانگیر ترین کے وکیل مخدوم علی خان نے کہا کہ آئین میں کورٹ آف لاء کی بات ہے جس میں سول اور کرمنل دونوں عدالتیں آتی ہیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا کہ ہم آئینی تاریخ اور بنیادی حقوق کو نظر انداز کیوں کر رہے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہم پاکستان کی تاریخ کو بھول نہیں سکتے، پورے ملک کو تباہ کرنے والا 5 سال بعد اہل ہو جاتا ہے، صرف ایک جنرل نے یہ شک ڈال دی اور ہم سب پابند ہو گئے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ آئین کو 18ویں ترمیم کے بعد سے دیکھ رہا ہوں، ہمیں تشریح کے لیے آئین میں دیے ہوئے ٹولز پر ہی انحصار کرنا ہوگا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ لوگوں کو طے کرنے دیں کون سچا کون ایماندار ہے۔ جسٹس پھلالی نے کہا کہ ایک مخصوص کیس کے باعث حلقے کے لوگ اپنے نمائندے سے محروم کیوں ہوں۔ چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سابق چیف جسٹس عمر تھابندیال کے سمیع اللہ بلوچ کیس کے فیصلے پر سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ خاکوانی کیس میں 7 رکنی بینچ تھا، سمیع اللہ بلوچ میں 5 رکنی بینچ تھا۔ 7 رکنی بینچ نے کہا کہ یہ معاملہ لارجر بینچ دیکھے گا، 5 رکنی بینچ نے اس پر اپنا فیصلہ کیسے دے دیا۔ پچھلے ماہ میر بادشاہ خان قیسرانی کے نااہلی کیس کی سماعت پہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے تھے کہ تاحیات نااہلی سے متعلق سپریم کورٹ کے ماضی کا فیصلہ اور الیکشن ایکٹ میں ترامیم ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ بہت اہم موضوع ہے فیصلہ محفوظ، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز قانون دان اور قانونی امور کے اینالسٹ بیرسٹر اسد رحیم۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ ایک بات تو بہرحال تعین ہو گئی، یہ بڑی طویل عرصے سے بات چل رہی تھی، جو پی ڈی ایم حلقے تھے، خاص طور پہ نون لیگ کے حلقے تھے، سابق جو وزیر قانون تارڑ صاحب تھے، ان سب کی رائے یہ تھی کہ جو قانون سازی کی گئی الیکشن ایکٹ 2017 میں پی ڈی ایم کی پارلیمنٹ میں قومی اسمبلی میں، اور اس کے بعد جناب نواز شریف کی نااہلی ختم ہو گئی ہے اور وہ اب اہل ہیں، لیکن یہ بات تو آج یہ سپریم کورٹ کے کیس نے جس کا فیصلہ محفوظ ہے، اس بات کو تو یقینی بنا دیا کہ اس قانون سازی کے نتیجے میں تاحیات نااہلی کا معاملہ برقرار ہے اور نواز شریف صاحب آج کی تاریخ تک الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، وہ تاحیات ان کی نااہلی برقرار ہے۔ چہ جائے کہ اب اس کا کوئی فیصلہ ہے جو کہ شاید جو فیصلہ آئے گا وہ ریٹن آن دا وال ہے کہ کیا فیصلہ آنے والا ہے۔ بہت شکریہ کامران خان صاحب، اور آپ بالکل درست فرما رہے ہیں۔ یاد رہے کہ سمیع اللہ بلوچ بمقابلہ نوشروانی کا جو فیصلہ تھا اس میں یہی ایک واحد نقطہ واضح ہوا تھا کہ جب آرٹیکل 62(1)F کے تحت عدالت آپ کے خلاف ڈیکلیریشن دے تو آپ جو نااہل ہو جاتے ہیں وہ نااہلیت تاحیات ہوتی ہے۔ تو اس فیصلے کی روشنی میں الیکشن ایکٹ 2017 جو کہ ماتحت آئین کے ماتحت قانون سازی تھی،
اس کے ذریعے یہ کہنا کہ کوئی بھی ایسا شخص جس کو آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل کیا گیا ہے وہ اب نااہلی ختم ہو گئی ہے، وہ میرے حساب سے درست نہیں ہوگا جب تک عدالت عظمیٰ سمیع اللہ بلوچ والے فیصلے کو پوری طور پہ اوورٹر نہیں کرتی۔ وہ فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے اور اب اس سوال کا بھی جواب ہمیں مل جائے گا۔ تو اب جو موجودہ صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اس میں لگ یہ رہا ہے کہ شاید جو ہمیں بظاہر لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی اور جہانگیر ترین صاحب کی جو اس وقت ریلیونٹ پالیٹیشنز ہیں ان کی نااہلی ختم ہونے والی ہے، اور عمران خان صاحب کی نااہلی جو کہ وہ سیشن کورٹ کے فیصلے کے نتیجے میں توشہ خانہ کیس کے نتیجے میں ہے وہ بہرحال برقرار ہے، اور گو کہ وہ توشہ خانہ کیس کی ہے کیونکہ وہ 5 سال کے لیے ان کو سزا دی گئی ہے۔ کامران صاحب اس پہ یہ ضرور بات کرنی چاہیے، جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیہ میں بھی ذکر کیا کہ یہ جو شک ہے آرٹیکل 62(1)(f) اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جنرل ضیاء کے دور میں آئین میں شامل کی گئی تھی، لیکن اس کے جو وہ والا قانون ہے وہ آج کا قانون نہیں ہے۔ جو 80 کی دہائی میں اوریجنل قانون تھا جنرل ضیاء کے دور کا، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اہلیت چاہتے ہیں، آپ قومی اسمبلی کی رکنیت کی اہلیت چاہتے ہیں تو آپ کو صادق اور امین ہونا ہوگا۔ یاد رہے کہ 2010 میں 18ویں ترمیم کے ذریعے ہمارے منتخب نمائندوں نے، جن کا تعلق نواز لیگ سے تھا، پیپلز پارٹی سے تھا، عوامی نیشنل پارٹی سے تھا، انہوں نے سر جوڑ کے اس قانون کو باقاعدہ تبدیل کیا اور باقاعدہ عدلیہ کا کردار اس میں شامل کیا۔ تو اب جو نیا پروویژن تھا وہ اب یہ کہتا ہے کہ آپ صادق اور امین ہیں جب تک اس کے متضاد کوئی عدالت کی ڈیکلیریشن نہ ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے کامران صاحب؟ وہ یہ ہے کہ ہمارے منتخب نمائندوں نے نہ صرف اس قانون کو مزید دانت دیے، اس کو با اختیار کیا، بلکہ عدلیہ کو یہ اختیار دیا، فراہم کیا کہ آپ ہمارے منتخب نمائندوں کو بتائیں کہ وہ صادق ہیں یا امین نہیں ہیں، اور بائی ایکسٹینشن قومی اسمبلی کی رکنیت ان کو حاصل ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 18ویں ترمیم تھی، جو 2/3 اکثریت کے ذریعے آئی تھی، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھتا ہے کہ کیا آپ اس کو عام قانون سازی کے ذریعے ہٹا سکتے ہیں کہ نہیں ہٹا سکتے، اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہاں پارلیمان کا ول سامنے آیا تھا، منتخب نمائندوں کا ول سامنے آیا تھا، اور انہوں نے یہ کانسٹیٹیوشنل سکیم آپ کو فراہم کیا تھا۔ جو یاد دہانی فرما رہے ہیں، یعنی کہ یہ بہرحال 2/3 اکثریت سے آئینی ترمیم کے ذریعے یہ اختیار عدالت کو ملا تھا کہ وہ تعین کرے کہ کوئی شخص صادق اور امین ہے یا نہیں، تو یہ یاد دہانی اس 7 رکنی بینچ کے لیے بھی ہے جو سپریم کورٹ میں آج سماعت کر رہی ہے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں، اور اس کا ذکر میں نے اتنا فالو نہیں کیا ہے کہ وہاں پر رہا یا نہیں رہا، اور کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جو بھی فیصلہ آتا ہے اس کے اثرات اس جو آئینی ترمیم، جو 18ویں ترمیم کے تحت جو پارلیمنٹ نے اٹھائے تھے، اس پر بھی اس کے اثرات ہوں گے؟ خان صاحب، کیونکہ یہ معاملہ سب جوڈس ہے تو کسی نتیجے کے حوالے سے بات نہیں کر سکتے، لیکن بحیثیت ایک بہت ادنا سا قانون کا طالب علم یہ ضرور امید کر سکتے ہیں کہ ایسے جو سوالات ہیں اس حتمی فیصلے میں، ان کے جو جواب ہیں وہ بھی پڑھنے کو ملیں گے۔ سمیع اللہ بلوچ والا جو کیس تھا، اس نے تو وہی جو آرٹیکل 62(1)(f) تھا وہ آپ کو پڑھ کے بتا دیا کہ جب تک آپ کے متعلق ایک کورٹ کی ڈیکلیریشن ہے جو کہ کہتی ہے کہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں، تب تک آپ نااہل رہیں گے۔ تو یہ قانون کافی حد تک سیٹل ہو چکا تھا۔ اب اگر 7 رکنی بینچ کے ذریعے آپ اس کو اوورٹرن کرنا چاہتے ہیں تو امید یہ کرتے ہیں، اور سب امید کرتے ہیں، شہری امید کرتا ہے، قانون کا طالب علم امید کرتا ہے کہ اس سوال کا بھی جواب ملے کہ جب 18ویں ترمیم کے ذریعے 2/3 اکثریت کے ذریعے ہمارے منتخب نمائندوں نے کہا کہ کورٹ کے ڈیکلیریشن کے متعلق یہ نااہلی ہوتی ہے، کیا پی ڈی ایم ریجیم جو کہ ایک مائنورٹی گورنمنٹ تھی جس کے پاس پورے نمبر نہیں تھے، وہ الیکشن ایکٹ 2017 عام قانون سازی کے ذریعے ایک ایسی تبدیلی کر سکتی ہے جو کہ اس اوریجنل امینڈمنٹ سے کوئی اولین سطح پہ ہوتی ہے یا اس کو زیادہ پرائیورٹی ملنی چاہیے؟ اس جواب کے سب
اس کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو مگر بہرحال یہ معاملات جو ابھی پریزنٹ سچویشن ہے اس میں جہانگیر ترین، نواز شریف صاحب، لیکن جو عمران خان صاحب کی نااہلی ہے بر صاحب، اس میں جو ہے وہ اس سے بالاتر ہے. مطلب وہ کہیں پہ بھی اثر انداز یہ تمام معاملات اس پہ نہیں ہوتے، اور بظاہر عمران خان صاحب جو ہیں وہ نااہل ہیں، وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے، اسی اس فیصلے کی وجہ سے جو سیشن کورٹ نے دیا تھا. جی آپ درست کہہ رہے ہیں کامران صاحب. میاں نواز شریف صاحب کا جو کیس ہے اور وہ جو دوسرے شخص ہیں جن پہ ہر کچھ سال چینی کے حوالے سے الزامات لگ جاتے ہیں، وہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہل کیے گئے ہیں. جی عمران خان صاحب پہ جو آرڈینری کنوکشن کے اثرات ہیں جو کہ آرٹیکل 62(63) میں دیے ہوئے ہیں، یعنی جب آپ کی کنوکشن ختم ہو جاتی ہے تو ریلیز کے بعد، ریلیز کے 2 سال بعد پھر وہ جو ٹائم ہے 5 سال بعد وہ جو ٹائم ہے وہ پھر رن کرنا شروع ہو جاتا ہے، وہ عمران خان صاحب پہ لاگو ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ بیرسٹر اسد رحیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائنز دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آئیں گے. 8 فروری کو الیکشن کے انتخابی مراحل شیڈیول کے مطابق جاری ہیں، لیکن آزادانہ، منصفانہ اور دھاندلی اور افراتفری سے پاک الیکشن کے بظاہر بالکل بھی آسان نہیں ہے. یہ اندیشے برقرار ہے کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. آج پارلیمنٹ کے ایوان بالا یعنی سینٹ نے 8 فروری کے الیکشن مؤخر کرنے کی قرارداد 2 بار کثرت سرائی سے منظور کی. قرارداد میں کہا گیا کہ بلوچستان اور KPK میں حالات انتہائی کشیدہ ہیں. مولانا فضل الرحمان، محسن داوڑ پر حملے ہوئے ہیں اور ایمل ولی خان سمیت متعدد امیدواروں کو دھمکیاں ملی ہیں. انٹیلیجنس اداروں نے انتخابی مہم کے دوران دہشت گردی کے تھریٹس الرٹس بھی جاری کیے ہیں. 2 صوبوں کے مختلف علاقوں میں سرد موسم اپنے عروج پر ہے، جبکہ محکمہ صحت نے ایک بار پھر کورونا پھیلنے کا عندیہ دیا ہے. اس لیے چھوٹے صوبوں کو الیکشن مہم چلانے کا مساوی حق دیا جائے اور الیکشن کمیشن 8 فروری کے انتخابات معطل کر کے سازگار ماحول کے بعد نیا الیکشن شیڈیول جاری کریں. الیکشن التوا کی قرارداد 2018 میں مسلم لیگ نون کی حمایت سے منتخب ہونے والے آزاد سینیٹر دلاور خان نے پیش کی، جبکہ بلوچستان کی با پارٹی کے سینیٹرز نے قرارداد کی پرزور حمایت کی. اگرچہ قرارداد کی منظوری کے وقت صرف 14 سینیٹرز موجود تھے، لیکن معنی خیز بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی، تحریک انصاف، مسلم لیگ قاف کے سینیٹرز نے قرارداد کی مخالفت نہیں کی. صرف مسلم لیگ نون کے سینیٹر عفنان اللہ خان نے اس قرارداد سے اختلاف کیا. دلچسپ بات تو یہ بھی ہے کہ الیکشن کے التوا کی ساری وجوہات پیپلز پارٹی کے سینیٹر بہرہ بند تنگی نے پیش کی، جن کی بنیاد پر سینیٹر دلاور خان نے تحریک قرارداد پیش کی تھی. سینٹ کی قرارداد تو آج آئی ہے، لیکن ملک کے معروضی حالات سے لگ رہا ہے کہ ماحول الیکشن کے لیے سازگار نہیں. ملک بھر میں نہ الیکشن کی گہمہ گہمی ہے، نہ انتخابی حلقوں میں جلسے، جلوس اور ریلیاں ہیں. عوام کے اندر یہ سوچ بھی جڑ پکڑ رہی ہے کہ آزادانہ، منصفانہ الیکشن نہ ہونے سے بہتر ہے کہ فی الحال متنازع الیکشن منعقد ہی نہ ہوں. سب کو مساوی انتخابی میدان نہ ملنے کے تاثر نے بہت سے حلقوں کو الیکشن سے مایوس کر دیا ہے. تقریباً تمام سیاسی جماعتیں الیکشن کو آگے بڑھانے کی تجاویز دے چکی ہیں، لیکن لگتا ہے کہ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان الیکشن کے التوا کی مسلسل مہم چلا رہے ہیں. وہ دہشت گردی کے خطرات اور سرد موسم پر تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں. انہیں انتخابی فہرستوں میں افغان شہریوں کے ووٹ پر بھی شکایات ہیں. پیر کو مولانا فضل الرحمان نے چوتھی بار الیکشن کمیشن سے انتخابات کے التوا کا ایک بار پھر چوتھا مطالبہ کیا. یقیناً مولانا فضل الرحمان کی اپنی رائے ہے، مگر سب سے زیادہ پریشان پاکستان کی بزنس کمیونٹی ہے، انویسٹرز کمیونٹی ہے. ان کو گمان ہے کہ الیکشن کے بعد نئی حکومت میں معاشی بہتری کی جانب بڑھتے ہوئے قدم کہیں رک نہ جائیں. موجودہ معاشی استحکام کے لیے جو قدم اٹھائے جا رہے ہیں، کہیں مبینہ دھاندلی زدہ الیکشن انہیں نگل نہ جائے. یہ جاننے کے لیے کہ وہ پاکستان کی بزنس کمیونٹی کے تاثرات آئندہ الیکشن کے حوالے سے اور جس ماحول میں یہ الیکشن ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے جو ان کے خدشات ہیں، پاکستان کی معاشی استحکام کے حوالے سے، پاکستان کے موجودہ معاشی سفر کے حوالے سے، پاکستان کی چیدہ بزنس آرگنائزیشنز، ان کے کلیدی عہدیداران سے ہم نے بات کی. اس موضوع پہ بات کریں گے اور اس کے لیے ہمارے ساتھ پاکستان کے نامور صحافی، بہت ہی معروف نیوز اینالسٹ، بہت مقبول پروگرام کیپٹل ٹاک ہوسٹ کرتے ہیں، جناب حامد میر ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ حامد میر صاحب. یہ فرمائیے گا کہ آپ کا کیا اندازہ ہے کہ آج کے ماحول کے باوجود جو بھی اس وقت ہم کیفیت دیکھ رہے ہیں،
बहरहाल इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तानियों की एक कसीर अक्सरियत जो है वो इस बारे में इब्हाम का शिकार है। क्या आपको भी इब्हाम है? नहीं, मुझे तो कोई इब्हाम नहीं है, क्योंकि इलेक्शन तो 8 फरवरी ही को होना चाहिए। जो आज सेनेट में करारदाद पेश हुई है, तो इत्तेफाक से मैं उस वक्त वहीं पर मौजूद था, तो वो तो सेनेट के अरकान की अक्सरियत ने वो करारदाद मंजूर नहीं की। देखें कामरान साहब, अगर तो 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होता तो बाकी सब छोड़ें आप। एक चीज याद रखें कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा था कि 8 फरवरी को इलेक्शन का होना पत्थर पे लकीर है। तो अगर ये 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होता ना, तो फिर कल को कौन यकीन करेगा काजी फायज ईसा साहब की बात पे। तो इसलिए ठीक है, मौलाना फजलुर रहमान साहब के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, सेनेटर दिलावर साहब और हदायतुल्लाह साहब के अपने मामलात हैं, लेकिन जो पाकिस्तान की 3 बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ, वो तो कह रहे हैं कि इलेक्शन होना चाहिए, 8 फरवरी को होना चाहिए। तो इसलिए किसी को अभाम नहीं होना चाहिए। ये आपकी बात हाँ, बजा, आपकी बात बजा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का पत्थर पे लकीर कहना बजा। इलेक्शन 8 फरवरी का शेड्यूल आ गया है, इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया है, वो भी अपनी जगह बजा। जब 8 फरवरी हो गई है तो 8 फरवरी को इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन आपने भी फरमाया कि अगर ये इलेक्शन नहीं होता तो फिर उसके अपने असरात होंगे। लेकिन मैं इस वक्त सिर्फ मारूजी हालात देख के आपका मुशाहिदा जानना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लग रहा है कि इस वक्त जो हालात हैं वो वाकई 8 फरवरी को इलेक्शन हमारे यहाँ हो जाएंगे? नहीं, देखें ना, जब इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया हुआ है तो इलेक्शन 8 फरवरी को होना चाहिए। जो लोग ये कह रहे हैं जी कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ख़राब है, तो मैं देख रहा हूँ 2008 में भी बड़ी ख़राब थी, 2013 में भी बड़ी ख़राब थी, 2018 में तो इलेक्शन के दिन कोयटा में धमाका हो गया था, लेकिन इलेक्शन कंप्लीट हो गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होता तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान, जो कि एक न्यूक्लियर स्टेट है, उसने मुट्ठी भर दहशतगर्दों के सामने सरेंडर कर दिया है। तो मैं तो नहीं चाहता कि एक न्यूक्लियर स्टेट जो है वो दहशतगर्दों के सामने सरेंडर करे। इसलिए मेरे ख्याल से जो भी हो, जैसा भी हो, 8 फरवरी को इलेक्शन ज़रूर होना चाहिए। ये फरमाइएगा कि अभी भी आपने फरमाया कि होना चाहिए, आप एक उसूली बात अब भी कर रहे हैं, अभी भी आप अपना जो अंदाज़ा और मुशाहिदा है वो आई थिंक, या आप ये समझ रहे हैं कि 8 फरवरी को होगा इलेक्शन। मुझे ये बताइएगा कि किसी भी सूरत में 8 फरवरी को इलेक्शन होने चाहिए, चाहे वो मुनसिफाना हो, चाहे वो साफ शफाफ हो, चाहे वो तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दे, वो तमाम पाकिस्तानियों को अपना जो राइट ऑफ वोट है वो एक्सरसाइज करने का उसमें मौका मिले ना मिले, मगर बहरहाल इलेक्शन होना चाहिए। आप ये कीमत अदा करने को तैयार हैं? नहीं, देखें ना, पाकिस्तान में तो कभी भी कोई इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं हुआ। तो अगर ये इलेक्शन फर्ज करें 8 फरवरी की बजाय आप 8 अप्रैल को कराएं या 8 सितंबर को कराएं या 8 नवंबर को कराएं, तो क्या वो फेयर एंड फ्री होगा? नहीं होगा। कभी भी पाकिस्तान में इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं हुआ। लेकिन इस वक्त जो लोग इलेक्शन डिले करना चाह रहे हैं वो असल में इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहते। तो अगर इलेक्शन एक दफा डिले हो गया फिर ये इलेक्शन नहीं होगा। इसलिए जैसा भी है इलेक्शन, जो है ना, वो कहते हैं ना कि बदतरीन जमहूरियत जो है वो बेहतरीन आमरीत से बेहतर है। तो मैं एक बेहतरीन आमरीत को नहीं समझता कि एक अच्छा ऑप्शन है। बदतरीन जमहूरियत ही ठीक है। अगर धांधली ज्यादा इलेक्शन होता है तो ठीक है, होने दें इसको। तो लेकिन हामिद साहब, ये आप ये कह रहे हैं होना चाहिए, अगर आप पूछ रहे हैं ना कि मैं क्यों कह रहा हूं कि होना चाहिए, इसलिए कि मुझे पता है कि जिन सेनेटर साहिबान ने आज सेनेट में ये करारदाद पेश की है और इसकी हमायत की है, वो कौन लोग हैं, उनकी बैकग्राउंड क्या है, वो कैसे सेनेटर बने हैं और किसके इशारे पे वो इस तरह की बातें करते हैं। तो जाहिर बात है वो बड़े ताकतवर लोग हैं, तो उनके मुकाबले पे तो मैं यही कह सकता हूं कि भाई जो भी हो 8 फरवरी को इलेक्शन। ये जो इस वक्त आप जिन इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, और आप फिर मैं दोबारा जानना चाह रहा हूं कि आपको क्या आपको यकीन है कि ये इलेक्शन किसी भी हद तक, आई एम श्योर कि आपको नहीं यकीन है कि ये साफ शफाफ होंगे, या ये कि रिलेटिवली बेहतर होंगे, या ये कि वाकई जो इलेक्शन की रूह है, जो जमहूरियत की रूह है,
کہ تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں مواقع مل جائیں، ان کو کیمپیننگ کا طریقہ مل جائے، ان کو الیکشنئرنگ کا ایک سہل موقع مل جائے، اور عوام جو ہیں اپنے پسندیدہ امیدواروں کو ووٹ دے دیں. اسی کو ہی ہم الیکشن کہہ سکتے ہیں نا؟ یا ہم پاکستان میں ہم نے یہ طے کر لیا کہ جو ہماری اپنی تشریح ہوگی، جو ہمارے اپنے نظام کی ایک تشریح ہوگی، ہم اس کو الیکشن کیا کریں گے اور ہم ناز کیا کریں گے کہ ہم جمہوریت ہیں اور ہمارے یہاں الیکشن ہوتا ہے؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہے کہ جب پہلے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کا حکم دیا تھا سپریم کورٹ نے، تو میں کہتا تھا کہ 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے. قومی اسمبلی کی جب مدت ختم ہوئی تو میرا یہ موقف تھا 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے. تو 90 دن میں بھی نہیں ہوا. پھر یہ 8 فروری کا جو ہے یہ سپریم کورٹ نے اتفاق رائے کروایا الیکشن کمیشن اور پریزیڈنٹ صاحب کے درمیان. تو اب اگر یہ 8 فروری کو بھی نہیں ہوتا تو پھر آپ مجھے بتائیں پاکستان میں کون سے ادارے کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ قائم رہ جائے گی؟ اب اگر یہ 8 فروری کو الیکشن ہو جاتا ہے تو تمام تر مشکلات کے باوجود پھر بھی کسی نہ کسی طرح جو ایک بڑی پارٹی ہے تحریک انصاف، اس کے کچھ امیدوار اس میں حصہ لے لیں گے. لیکن اگر یہ 8 فروری سے بھی ڈیلے ہوتا ہے تو پھر آپ سمجھیں کہ تحریک انصاف کا راستہ تو بالکل ختم ہو جائے گا، پھر وہ تو الیکشن میں حصہ نہیں لے سکے گی. لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں، کہ آج سینٹ میں جو نگران وزیر اطلاعات ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب، انہوں نے قرارداد کی مخالفت کی اور انہوں نے کہا الیکشن 8 فروری ہی کو ہونا چاہیے. تو میں کیونکہ وہیں پر موجود تھا اور یہ قرارداد پیش ہونے سے تھوڑی دیر پہلے کچھ سینیٹر صاحبان جو ہیں وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے، چیئرمین سینٹ کے دفتر میں بیٹھ کے مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ صاحب بھی چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن نہ ہو. لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے مجھے پتا چلا ہے، آپ یہ سمجھے کہ ڈائریکٹ انفارمیشن میرے پاس ہے، کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب نے مرتضیٰ سولنگی کا جو پوائنٹ آف ویو ہے، جو انہوں نے پوزیشن لی ہے سینٹ میں، انہوں نے اس کو فلی انڈورس کیا ہے. تو اب اس کا مطلب ہے کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن 8 فروری کو ہو. تو اب اگر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہو تو پھر 8 فروری کو ہی ہونا چاہیے. اگین دوبارہ میں ہونا چاہیے کا لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جنہوں نے قرارداد پیش کیا ہے اور اس کو سپورٹ کیا ہے وہ نگران وزیر اعظم سے زیادہ طاقتور لوگ ہیں. تو مگر پھر بھی کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسی حکومت جو ایک انجینئرڈ الیکشنز کے، ایک مینیجڈ الیکشن کے نتیجے میں سامنے آئے گی، جیسے کہ گزشتہ حکومت آئی تھی، اس سے پہلے کئی بار پاکستان میں آئی، اور وہ اس کی جس قسم کی عوامی پذیرائی حاصل ہوتی ہے، جس قسم کی اس کو قومی حمایت حاصل ہوتی ہے، جس قسم کی اس کو القاب ملتے ہیں، ابھی سے ہی آپ کو معلوم ہے کہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کو لاڈلا، نواز شریف صاحب کو نیا لاڈلا، یہ تمام چیزیں کہہ دی گئی ہیں اور یہ بلا وجہ نہیں ہے. اور کوئی ایسا الیکشن یا جس کو ہم الیکشن کہیں اس کے نتیجے میں اس قسم کی حکومت سامنے آئے، اس قسم کا نظام سامنے آئے، تو کیا وہ واقعی تسلی بخش ایک سلسلہ ہے، یا یہ کہ ہم اس بات کو پہلے یقینی بنا لیں کہ ہمارے یہاں واقعی نیئرلی جینوئن ایک الیکشن ہو جائے، ایک پہلی بار ہم کوئی ایک صحیح اندازے کے الیکشن کرا لیں، یکساں مواقع دے دیں تمام سیاسی جماعتوں کو، یکساں موقع مل جائے، یا یہ کہ نہیں کرنا چاہیے اور ہم ایک بار پھر ایک لاڈلی حکومت کے لیے تیاری کریں، پھر چاہے ہم بھگتتے رہیں اس کو آئندہ 2 سال 3 سال جتنے سال بھی وہ چل پائے؟ بڑے ادب سے، بڑے احترام سے میں آپ سے اتفاق نہیں کرتا. 2018 میں جب الیکشن ہو رہا تھا تو یہی صورتحال تھی. ہم اس وقت بھی یہ کہتے تھے کہ الیکشن ہونا چاہیے، اور آپ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس وقت بھی کوشش کی جا رہی تھی کہ الیکشن نہ ہو، اور ہمیں پتا تھا کہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنیں گے اور ہم پہ بڑا مشکل وقت آئے گا. ہم نے وہ کاٹ لیے 3.5 سال ان کے. اس کے بعد اب پھر جو شہباز شریف صاحب کی حکومت آئی وہ بھی ہم نے نکال لی. اب آپ کہتے ہیں جناب کہ ایک انجینئرڈ الیکشن کے ذریعے ایک لاڈلی حکومت آئے گی، تو کیا وہ مناسب ہے کہ وہ جو بھی کرے گی وہ ہم اس کو برداشت کریں؟ تو میرا خیال ہے کہ وہ جو انجینئرڈ الیکشن میں کے ذریعے جو بھی لاڈلی حکومت آئے گی اس میں سیاسی لوگ ہی ہوں گے نا. تو وہ سیاسی لوگ جو ہیں وہ ہم پہ پابندیاں لگائیں، ہمیں گرفتار کریں، ہم پہ بغاوت کے مقدمے قائم کریں، ان کے ساتھ لڑا جا سکتا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اگر 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوگا تو اس کے بعد پھر جو کچھ بھی ہوگا اس کے نتیجے میں پھر جو کچھ ہوگا وہ میرا خیال ہے کہ پھر جو میں آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں نا، یہ بات کرنی بھی بڑی مشکل ہو جائے گی. تو اس لیے جو بھی ہے، جیسی بھی ہے، گندی ہے، بدترین ہے، کمزور ہے، کرپٹ ہے، تو جمہوریت جیسی بھی ہے اس کو چلنے دیں اور الیکشن ہونے دیں. اگر 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوا تو اس کے بعد ایسا گندا اور دھاندلی زیادہ الیکشن بھی نہیں ہوگا. پھر صرف آپ کے اور میرے ٹی وی چینل پہ کچھ نتائج کا اعلان کیا جائے گا بغیر پولنگ کے.
اور آپ کو وہ قبول کرنا پڑے گا. تو یہ جو الیکشن ہوگا اس میں یہ صورتحال نہیں ہوگی جو اب ہم جس الیکشن کی جانب بڑھ رہے ہیں. یہ جو آپ نے ایک بڑا بالکل میں اس پہ میں آپ سے کوئی اختلاف نہیں کر رہا بالکل عزت کے ساتھ, مگر جو ابھی الیکشن ہو رہا ہے یہ بہتر ہوگا الیکشن. دیکھیں نا اس الیکشن میں کیا کچھ نہیں ہوا. تحریک انصاف کا راستہ روکنے کی کوشش ہوئی, بی این پی مینگل کا راستہ روکنے کی کوشش ہوئی, ریٹرننگ افسران جو ہیں انہوں نے بڑے ہی بھونڈے طریقے سے سینکڑوں امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے. لیکن پھر کیا ہوا, پھر جب ٹریبیونلز میں وہ ہائی کورٹ کے ججز کے سامنے لوگوں نے اپیلیں دائر کی تو 95% جو اپیلیں ہیں وہ ان کا فیصلہ جو ہے وہ امیدواروں کے حق میں آیا ہے اور ریٹرننگ افسران جو ہیں ان کے خلاف آیا ہے. تو اب اس کے بعد اگلے مرحلے میں مزید پرابلمز بھی ہوں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے اگر ریٹرننگ افسران کے ذریعے ایک پارٹی کا راستہ روکنے کی کوشش کی ہے تو جوڈیشری نے ان کو ریلیف بھی تو دیا نا. لیکن اگر 8 فروری کو یہ الیکشن نہیں ہوگا تو اس کے بعد پھر یہ سارا پروسیس جو ہے یہ دوبارہ ہوگا, اور دوبارہ یہ جو پروسیس ہے اس پروسیس میں سے کچھ امیدواروں کا نکل کے الیکشن تک پہنچنا بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے یہ جو لوگ الیکشن ملتوی کروانا چاہتے ہیں دراصل وہ کسی نہ کسی کا راستہ روکنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی ابھی جو ہم نے ایک عمران خان صاحب کی حکومت تھی اس دوران جو کیفیت تھی وہ میں اور آپ ہم سب اس کی عکاسی بھی کرتے رہے. ہمیں معلوم ہے کہ وہاں اس وقت کیا ہوا, معاشی صورتحال کیا تھی, سیاسی صورتحال کیا تھی, اسٹریٹجک معاملات کیا تھے. لیکن اس کے بعد پھر پی ڈی ایم کی حکومت آئی, یہ تو ایک جمہوری حکومت آ گئی. اس کو نون لیگ لیڈ کر رہی تھی, اس میں زرداری صاحب بھی تھے, اس میں بلاول صاحب بھی تھے, اور اس میں جو عوام کو جو رزلٹس ملے ہیں, جو عوام کو اس دوران جس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے, جو ہماری معیشت کی کیفیت ہوئی ہے, جو ہمارے ایکسچینج ریٹ کا حال ہوا ہے, جو ہمارے جو ڈار صاحب کے معاملات جس طرح سے آئی ایم ایف کے ساتھ چلے ہیں, اس کی بھی تو کوئی عوام میں کوئی بڑی کوئی دلکش یاد تو نہیں ہوتی نا کہ دیکھیں جمہوریت آتی ہے تو کس قدر بہتر انداز سے حکومت چل رہی ہوتی ہے, کس قدر بہتر انداز سے. اور ابھی آپ نے آزادی رائے کی اور ڈیفینیٹلی جو میڈیا کی آزادی اس کی بات کی, اور میں آپ کی قربانیوں کی بھی بالکل قدر کرتا ہوں. لیکن کیا یہ جو پی ڈی ایم کے زمانے میں ہمیں اظہار رائے کی آزادی تھی, کیا یہ بھی وہ اظہار رائے کی آزادی ہے جس کے ہم منتظر ہیں کہ ایک بار جمہوریت آئے تو ہمیں وہ اظہار رائے کی آزادی مل جائے؟ دیکھیں جو پی ڈی ایم کا دور حکومت ہے اس میں جو پچھلی قومی اسمبلی تھی اس نے ہیومن رائٹس اور آزادی اظہار پر پابندیاں لگانے کے لیے بہت بدترین قسم کے بل منظور کیے, اور جب ہم نے ان بلوں کی مخالفت کی تو ہم پہ طرح طرح کے الزامات لگائے گئے. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوتا تو اس کے بعد تو پھر آج سینیٹر افنان اللہ صاحب نے بالکل درست کہا کہ پھر تو الیکشن بھول جائے نا, پھر الیکشن نہیں ہوگا. اور میں آپ کو بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ کچھ لوگوں کا راستہ ابھی تک روکنا مشکل ہو رہا ہے, کیونکہ جن لوگوں کو کچھ لوگ چاہ رہے تھے کہ ریٹرننگ افسران کے ذریعے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے جائیں اور وہ بیلٹ پیپر تک ان کا نام نہ آئے, تو ان میں سے تو بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ نکل گئے ہیں, جوڈیشری نے ان کو ریلیف دے دیا ہے. تو یہ جو ابھی ٹائم لیا جائے گا, ٹائم گین کیا جائے گا 8 فروری کے بعد جتنا بھی 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے, تو اس میں جہاں سے ریلیف مل رہی ہے تو وہاں وہ راستہ ریلیف کا بند کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور میں بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کہ جسٹس قاضی فاضیسہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس ہیں, ابھی ان کے 8-10 مہینے باقی ہیں, تو کون ان کی بات پہ یقین کرے گا؟ ایک مذاق بن جائے گا آپ کا چیف جسٹس. کیا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس خدشے کا آپ اظہار کر رہے ہیں, کیا یہی وجہ ہے کہ آج جب سینٹ سے یہ قرارداد منظور ہو گئی, ایک بہت سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے, اس کی سمبولک بہت ویلیو ہے, پیپلز پارٹی نے فوری طور پہ اس پہ احتجاج کیا ہے, شری رحمان نے پریس کانفرنس کی ہے, لیکن نون لیگ کا کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. نواز شریف صاحب خاموش ہیں, مریم خاموش ہے, شہباز شریف صاحب خاموش ہیں, اور پوری ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ نون لیگ کی, وہ اس کا لگاؤ 8 فروری کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا بھی نہیں ہے جتنا آپ کا ہے. نہیں دیکھیں, وہاں پہ آج میں کیونکہ وہاں موجود تھا تو پارلیمنٹ ہاؤس میں اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے, اور افنان اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے جو تقریر کی ہے اور جو انہوں نے پوزیشن لی ہے, میں نے تو جتنے بھی مسلم لیگ نون کے لوگوں سے بات کیا وہ سارے ان کی پوزیشن کو انڈورس کر رہے ہیں. یہ بات آپ کی درست ہے کہ شہباز شریف صاحب کو کم از کم کہنا چاہیے تھا
کہ افنان اللہ نے جو پوزیشن لیا ہے وہ پارٹی کی پوزیشن ہے، کم از کم مریم اورنگزیب صاحبہ یہ بات کر دیتی، لیکن اگر انہوں نے نہیں کی تو انہوں نے تردید بھی نہیں کی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آج جو گردیپ سنگھ صاحب تھے جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، جب افنان اللہ صاحب تقریر کر رہے تھے تو وہ تائید میں سر ہلا رہے تھے، اور اس کے بعد سینیٹر ہمایوں مومند صاحب جو ہیں جن کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، انہوں نے بھی جو افنان اللہ صاحب ہیں ان کے موقف کی حمایت کی ہے، اور پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ جن لوگوں نے یہ قرارداد پیش کی ہے، اس قرارداد کی میری ناقص رائے میں تو کوئی اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ یہی جو ہاؤس ہے سینٹ کا، یہ سینیٹر مشتاق احمد خان کی جو قرارداد تھی پچھلے سال کہ جو جنرل الیکشن ہے 90 دن کے اندر کروایا جائے، یونینمس ریزولوشن منظور ہوئی تھی، تو وہ جو یونینمس ریزولوشن ہے اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا، کیونکہ پارلیمنٹ یا قومی اسمبلی کی جو ریزولوشن ہوتی ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہوتی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ قرارداد جن لوگوں نے پیش کی ہے، انہوں نے اس قرارداد کی وجہ سے آج بڑے عرصے کے بعد مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کو ایک پیج پہ اکٹھا کر دیا ہے۔ یہ ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ محب وطن اور سب سے زیادہ سمجھدار سمجھتے ہیں۔ ہاں حامد صاحب، مگر یہ جو ہماری تینوں جماعتیں ہیں، یہ تھی نا جب پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیز تحلیل ہوئی اور 90 دن میں الیکشن ہونے تھے، یہ تھی نا جب قومی اسمبلی تحلیل ہوئی اور 90 دن میں الیکشن ہونے تھے، تو یہ الیکشن تو ہونے تھے نا، اور نہیں الیکشن ہوئے، یہی تینوں جماعتیں تھیں نا اس وقت بھی، یہ اپنے ایک صفحے پہ تھی اور آج بھی یہ ایک صفحے پر ہے۔ نہیں، اس وقت ایک صفحے پہ نہیں تھی جی، اس وقت یہ ایک صفحے پہ نہیں تھی، اس وقت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی کوشش تھی کہ الیکشن 90 دن میں نہ ہو، صرف تحریک انصاف چاہتی تھی کہ الیکشن 90 دن میں ہو۔ لیکن آج صورتحال یہ ہے کہ آج تینوں پارٹیاں جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہو، اور اس کے لیے دو پارٹیاں کھل کے سامنے آ گئی ہیں، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف، اور جو مسلم لیگ نون کا موقف ہے وہ افنان اللہ صاحب نے بیان کر دیا ہے۔ اب آپ کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ کیوں خاموش ہیں، لیکن اندر سے تو وہ افنان اللہ میرے بھائی حامد میر بھائی، یہ افنان اللہ صاحب کا موقف اور ان کے والد محترم مشاہد اللہ صاحب کے موقف کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اور پھر کیا ان کا بیچارے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، وہ کس اس میں پہنچتے ہیں، تو وہ ضروری نہیں ہے کہ جو افنان اللہ کا موقف ہو وہ نواز شریف صاحب کا بھی موقف ہو، شہباز شریف صاحب کا بھی ہو۔ ظاہر ہے کہ اس کی کوئی جھلک نظر آ جاتی ہے۔ اگر آج کی کیفیت پہ بے چینی ہوتی یا اضطراب ہوتا تو ہمیں پتہ ہے مسلم لیگ نون کس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہے۔ احسن اقبال سیکرٹری جنرل ہیں، وہ سامنے آ جاتے، نواز شریف صاحب کا تحریری یا شاید آج کل سامنے نہیں آتے میڈیا کے، وہ ویسے کوئی بیان دے دیتے، مگر آپ جو اس رسپانس کو آپ اگر یہ سمجھے کہ یہ واقعی مسلم لیگ نون کی پوری حمایت ہے اس بات پہ کہ آج کی جو کارروائی ہے یہ غلط ہے، وہ میں اس کو میرے خیال میں شاید یہ تسلیم کرنا مشکل ہوگا۔ نہیں، اس لیے میں بات کر رہا ہوں کہ کیونکہ اسحاق ڈار صاحب پارلیمنٹ ہاؤس کی بلڈنگ میں ہی موجود تھے اور افنان اللہ صاحب ان کے رابطے میں تھے، تو ظاہری بات ہے اگر انہوں نے جو بھی اتنی لمبی تقریر کی ہے اور ان کو پیچھے سے بلنگ کی کوشش بھی کر رہے تھے بی اے پی کے سینیٹرز، تو میں اپنی موقف پہ قائم ہوں کہ افنان اللہ صاحب نے جو تقریر کی ہے وہ ان کی پارٹی کا موقف۔ سر آنکھوں میں بہت شکریہ جناب حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں کہ اب سے چند دن پہلے کی بات ہے، پاکستان کے وکلاء کی کلیدی سب سے بڑی تنظیموں پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کہا تھا کہ پاکستان میں ماحول صاف شفاف الیکشن کا نہیں ہے، صاف شفاف الیکشن نہیں ہونے والے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، حلقہ بندیوں میں اس وقت دھاندلی ہوئی ہے، چیف الیکشن کمشنر کسی صورت میں موجودہ چیف الیکشن کمشنر صاف شفاف الیکشن نہیں کرا سکتے، اپنے مکمل عدم اعتماد کا اظہار کیا تھا، لیکن اچانک خاموشی ہو گئی ہے، نامعلوم کیا ہوا۔ اس کے بعد وکلاء تحریک چلانے کی بھی بات ہوئی تھی، اس حوالے سے بھی مکمل خاموشی ہے، ایک پراسرار خاموشی ہے، بظاہر تو کوئی ایسی الگ سے ڈیولپمنٹ ہوئی نہیں۔ ان دونوں تنظیموں میں کیا ہوا یہ جاننے کی کوشش کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم پر جب سے الیکشن کمیشن نے 8 فروری کو ملک بھر میں انتخابات کرانے کا اعلان کیا ہے، اس وقت سے نہ جانے کیوں الیکشن کے ارتوا کے حوالے سے قیاس آرائیاں اور چہ میں گوئیوں کا بازار گرم ہے۔ الیکشن پر شکوک شبہات بے یقینی کا بیانیہ بھی ترتیب پایا ہے اور آج سینٹ پہ
الیکشن التوا کی قرارداد کثرت رائے سے منظور ہوئی۔ تقریباً 3 ہفتے پہلے 19 دسمبر کو وکلاء کی 2 بڑی نمائندہ تنظیموں پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی اچانک یک زبان ہو کر الیکشن کمیشن پر سنسنی خیز الزامات لگائے تھے۔ وکلاء تنظیموں نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ سے براہ راست استعفے کا مطالبہ کیا تھا، وکلاء تحریک چلانے کا بھی عندیہ دیا تھا، لیکن شاید اچانک وکلاء کی تسلی ہو گئی ہے اور اچانک بارز میں خاموشی بھی چھا گئی ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ پاکستان بار کونسل نے حلقہ بندیوں اور نشستوں کی تقسیم پر سوال اٹھائے تھے اور اپنے اعلامیے میں قرار دیا تھا کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر کی موجودگی میں شفاف انتخابات ممکن نہیں، جبکہ سپریم کورٹ بار نے اپنے پریس ریلیز میں کہا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ کی شکایت کو دور کیے بغیر محض 8 فروری کی انتخابی ٹائم لائنز پر عمل کرنا جمہوری استحکام کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ انتہائی پرسراریت کے ساتھ اچانک وکلاء کی سب سے بڑی یہ دونوں تنظیموں کے ان الزامات نے سیاسی اور صحافتی حلقوں میں وہ ہلچل تو مچائی، مگر سپریم کورٹ بار کے سابق صدر بیرسٹر عابد زبیری نے ہماری اسی پروگرام میں انٹرویو کے دوران کہا تھا کہ بار کونسل کا لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ محض ایک دکھاوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وکلاء تنظیموں نے اپنے عہدیداروں کے انفرادی مقاصد کے لیے الیکشن کمیشن پر تحفظات کا اظہار کیا۔ اسی روز بڑی دلچسپ بات تھی کہ ہمارے اسی پروگرام میں کورٹ امور کے سپریم کورٹ ایشوز کے ممتاز سینئر جرنلسٹ حسنات ملک نے وکلاء تنظیموں کے اعلامیہ جاری ہونے کے اگلے ہی دن ہمارے اس انٹرویو میں ہمارے اس پروگرام کے انٹرویو کے دوران اس غبارے سے ہوا نکال دی تھی۔ میرے اصرار اور تعجب کے باوجود ان کا کہنا تھا کہ یہ وکلاء کے سرکردہ لیڈرز کا مسئلہ ہے جو سیٹل ہو گیا ہے، اب وکلاء اس معاملے پر عملی پیش رفت نہیں کریں گے۔ اتفاق کی بات ہے اب تک ایسے ہی ہوا ہے۔ کی بات ہے کہ الیکشن کو ڈی ریل کرنے سے متعلق وکلاء برادری کے دعوے اور الیکشن کمیشن پر الزامات خود ہی تحلیل ہو گئے ہیں یا ان کو مطلوبہ تسلی کرا دی گئی ہے، ورنہ 3 ہفتے پہلے لگ رہا تھا کہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار مبینہ دھاندلی یا مساوی مواقع کے بغیر ہونے والے الیکشن کی راہ میں دیوار بن جائیں گے۔ لیکن اب شاید وکلاء تنظیموں کو نہ چیف الیکشن کمشنر سے کوئی شکایت باقی ہے اور نہ ہی لیول پلینگ فیلڈ کی عدم فراہمی پر کوئی شکوہ باقی ہے۔ اس موضوع پہ ایک بار پھر ہم جاننا چاہتے ہیں صحیح صورتحال۔ جناب حسن رضا پاشا ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیئرمین پاکستان بار کونسل۔ پاشا صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ گزشتہ دنوں جب یہ ایک طوفان کھڑا ہوا تھا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، پاکستان بار کونسل کا یکساں بیان، یکساں مطالبہ اور یکساں شکایت اور بہت شدید احتجاج کے صاف شفاف الیکشن نہیں ہونے والے اور الیکشن کی دھاندلی کے راستے بن رہے ہیں، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، وکلاء تحریک چلانے والے ہیں اور اس سلسلے میں ایک بہت بڑا پروگرام ترتیب دیا جانے والا ہے۔ اس وقت سے لے کے اب تک کوئی ایسی ہم نے چیز نہیں دیکھی جس سے کہ اتنے بڑے جو آپ کی شکایات تھے یا جو آپ کے اعتراضات تھے یا جو تحفظات تھے چیف الیکشن کمشنر سے استعفے کا مطالبہ تھا کہ وہ تحلیل ہوئے ہوں یا کوئی اس سلسلے میں کوئی باقاعدہ کوئی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہو، مگر آپ لوگ اچانک خاموش ہو گئے، جو کہ ہمارے نمائندے حسنات ملک نے اگلے دن ہی بتا دیا تھا کہ یہ اصل میں چند وکلاء کا ذاتی معاملہ تھا جس کی بنا پر یہ طوفان کھڑا کیا گیا تھا، جو مجھے بہت ہی اچنبھے کا پورا معاملہ لگ رہا ہے کہ اتنی نمائندہ بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اس انداز سے اپنے معاملات کو یا ذاتی معاملات کو پروجیکٹ کرتی ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامران خان صاحب، آپ نے پہلے عابد زبیری صاحب کا سنایا، پھر حسنات ملک صاحب کا سنایا، پھر آپ نے تبصرہ کیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے ویل بیفور ٹائم پورے پاکستان کو اور عوام کو یہ بتا دیا تھا کہ موجودہ چیف الیکشن کے زیر نگرانی الیکشن ٹھیک فیئر اور فری ہونے کے چانس نہیں ہے۔ ابھی بھی ہم اسی تحفظات پہ قائم ہیں اور ہم نے ویل ان ٹائم یہ انفارم کر دیا تھا اور ایز وسل بلور بتا دیا تھا کہ وکلاء دیکھ رہے ہیں اور یہ چیز ایسے ہو رہی ہے۔ ہمیں بڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ زبیری صاحب تو خیر چونکہ ہمارے مخالف گروپ کے ہیں، وہ مان بھی رہے ہیں کہ کہہ ٹھیک رہے ہیں لیکن ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح تحریک انصاف والوں نے بھی کہا ٹھیک ہے لیکن ٹائمنگ ٹھیک نہیں ہے۔ ٹائمنگ بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹائمنگ بالکل ٹھیک تھی۔ یہ چیز ہم الیکشن سے پہلے لے کر آئے ہیں، اگر الیکشن کے بعد لے کر آتے پھر بات ہوتی تو پھر کہتے جی آپ سوئے ہوئے تھے، آپ نے بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ میں تو صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک لائحہ عمل ترتیب دیا تھا، اس کا پورا اعلان کیا تھا کہ اب اس کے فالو اپ ایکشنز کیا ہوں گے۔ یہ خالی اعلامیے سے تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ وکلاء کی جب اتنی بڑی تنظیمیں ایک یکساں پلان، ایک یکساں موقف کو اختیار کرتی ہیں اور یکساں ایک حکمت عملی سامنے رکھتی ہیں تو اس کے فالو اپ ایکشنز نظر آنے چاہیے تھے، مگر ہوا یہ ہے کہ اس اعلامیے کے بعد ہم نے مکمل خاموشی دیکھی اور کوئی ایسی ڈیولپمنٹ بھی نہیں دیکھی جس سے کہ لگے کہ آپ کے خدشات دور ہو گئے ہیں۔
کامران خان صاحب آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد آپ نے مجھے بھی اپنے پروگرام میں بلایا تھا، میں حاضر ہوا تھا آپ کے پروگرام میں اور بتایا تھا کہ ہم لائرز ریپریزنٹیٹیو کانفرنس بلا رہے ہیں، اور ہم نے پھر 27 دسمبر کو لائرز ریپریزنٹیٹیو کانفرنس بلائی. ہم نے تمام بار کونسلز کو بلایا، ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹس کو بلایا. اس میں ہم نے جب یہ بات کی تو ایک تواتر سے جو چل رہا تھا ہمیں یہ کہا گیا جی، تانے بانے یہ ملائے گئے جی کہ ہم شاید نون کے کہنے پہ یہ کر رہے ہیں، ہم شاید فلاں کے کہنے پہ کر رہے ہیں، اور ہم الیکشن کو ڈیریل کرنا چاہتے ہیں. تو اس موقع پہ پھر جو طے پایا کہ ہم نے چونکہ ایک فرض ادا کر دیا ہے، ہم نے کہہ دیا ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے، یہ جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کی نگرانی میں فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہو سکتے، ہم نے بتا دیا ہے. تو اس لیے فی الحال یہ نہ کریں، چونکہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ کسی اور وجہ سے اگر الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو وہ ہمارے ذمہ نہ پڑ جائے. اس کی وجہ سے وقتی طور پہ ہم خاموش ہو گئے. لیکن کسی پروگرام میں، جس پروگرام میں بھی مجھے بلایا گیا اور بطور ریپرزنٹیٹیو آف پاکستان بار کونسل میں نے اس چیز کا اعادہ کیا اور میں نے برملا اس چیز کا اظہار کیا کہ ہمیں الیکشن ان کی نگرانی میں فری اینڈ فیئر ہوتے نظر نہیں آ رہے. اور آپ دیکھیں کہ نامینیشن پیپرز جب فائل ہوئے اس دوران جو کچھ ہوتا رہا وہ آپ کے سامنے ہیں. کیا وہ فری اینڈ فیئر الیکشن یا لیول پلینگ فیلڈ دی گئی کسی ایک پارٹی کو؟ بالکل بھی نہیں. اور جو پی ٹی آئی کے دوستوں نے مخالفت کی اس کی وجہ یہ تھی، میں آج آپ کے پروگرام میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے ان کا بیانیہ چوری کر لیا ہے. چونکہ الیکشن کے بعد، رزلٹ آنے کے بعد انہوں نے اسی چیز کا وویلا آپ کے اور باقی پروگرامز میں کرنا ہے، میڈیا پہ کرنا ہے، اور جی ہمیں اس چیف الیکشن کمیشن نے ہرایا ہے، اس نے ہمیں جو ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی اور ہمیں یہ ٹف ٹائم دیا ہے. تو اس لیے انہوں نے اس چیز کی مخالفت کی. میں تصحیح کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں اندازہ یہ لگا رہا ہوں کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ صحیح ہے کہ اس کو ہم نے کوئی ایگریسولی اس لیے فالو نہیں کیا کہ ایک سیاسی ماحول بن رہا تھا اور ہماری بار کاؤنسل پہ اور سپریم کورٹ بار پہ یہ ایک پرسیپشن بن رہا تھا کہ شاید اس کی وجہ سے کہیں الیکشن التوا کا شکار اگر ہوں تو ہم پہ الزام یہ لگے گا کہ ہم نے الیکشن التوا شکایت کر دی. دراصل صورتحال یہ ہے جو ابھی آپ فرما رہے ہیں کہ پاکستان بار کاؤنسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن آج بھی یہ سمجھتی ہے کہ صاف شفاف الیکشن نہیں ہونے جا رہے، جس کی ایک بڑی نشانی جو ہے وہ انتخابات کے جو کاغذات نامزدگی ہیں جس طرح ہول سیل انداز میں ان کو مسترد کیا گیا، اس نے اس بات کو ثابت کیا. اور آج بھی پاکستان بار کاؤنسل اور سپریم کورٹ بار کا یہ موقف ہے کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر کی زیر نگرانی صاف شفاف الیکشن ممکن نہیں ہے. آج بھی آپ کا یہ موقف ہے. میں نے اس کو پیرافریز کیا ہے، میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا میں نے صحیح بات کی ہے یہ؟ جی بالکل آپ نے درست فرمایا. آج بھی ہم اس موقف پہ قائم ہیں، اور وقت نے جو پچھلے 2 ہفتے یا 3 ہفتے گزرے ہیں اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ ہماری جو پرسپشن تھی، ہم نے جس چیز کا اعادہ کیا تھا وہ اپنی جگہ پہ درست ثابت ہوئی ہے. اور اب آپ ابھی بھی محتاط رویہ رکھے گی بار اور سپریم کورٹ بار؟ گو کہ آپ کا یہ موقف ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میں الیکشن جو ہے وہ دھاندلی زدہ ہوں گے، آپ کو پتہ ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ چیف الیکشن کمشنر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں کروانے جا رہے، لیکن آپ کانشیسلی اس پہ کچھ بولیں گے نہیں، آپ اس پہ خاموش رہیں گے مزید؟ نہیں، بول رہے ہیں. ہم نے اس کے بعد بھی پریس ریلیز جاری کی ہے جس میں لیول پلینگ فیلڈ کی ہم نے بات کی ہے، اور ہم ابھی بھی اس بات پہ فارم ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایکول موقع ملنا چاہیے الیکشن لڑنے کا، اور جب تک یہ ایکول موقع مہیا نہیں کیا جائے گا اس وقت تک الیکشن فری اینڈ فیئر نظر نہیں آئیں گے، اور وہ 2 سال سے زیادہ چل نہیں سکیں گے. اور اس وقت موجودہ صورتحال میں پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ 6 مہینے یا سال کے بعد پھر ایسی موومنٹ شروع ہو جائے کہ جس میں جو منتخب حکومت ہوگی اس کو سنبھلنا مشکل ہو جائے گا، اور ایسی صورت میں جو معاشی کانسیکوینسز اس ملک کو برداشت کرنا پڑیں گے وہ اپنی جگہ پہ ان کی امپلیکیشن بڑی سخت ہوگی. بڑی نوازش، بہت بہت شکریہ اس تصحیح کا. بہت امپورٹنٹ گفتگو کی ہے جناب حسن رضا پاشا، چیئرمین پاکستان بار کاؤنسل. اس اصرار پر رہے، اس اپنی پوزیشن پہ قائم ہے کہ موجودہ الیکشن دھاندلی زدہ ہونے جا رہے ہیں،
اس کے لیے صاف شفاف الیکشن کا ماحول نہیں ہے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، موجودہ چیف الیکشن کمشنر نہیں کرا پائیں گے صاف شفاف الیکشن، ان کی موجودگی میں صاف شفاف الیکشن ممکن نہیں ہے۔ یہ پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا متفقہ موقف ہے۔ ایک بار پھر اس کا اعادہ چیئرمین پاکستان بار کونسل کر رہے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے۔ سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل، پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت، اللہ حافظ و ناصر۔